बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दुनिया की सैरो सियाहत के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि लंदन में रिहाइश इख्तियार कर लूं, लेकिन एक उम्दा मकान की तलाश एक मसले की शक्ल में मेरे सामने खड़ी थी। इत्तफाकन एक शाम जबकि मैं किसी काम की वजह से निकला था, मेरी नजर एक ऐसे मकान पे पड़ी जिसमें वो तमाम खसूसियात मौजूद थी जो कि मैं चाहता था। वो एक कदीम तर्ज तमीर का बेहतरीन नमूना था। मैं मजबूत दरवाजा धकेल के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे सुकून का एहसास हुआ क्योंकि सड़क का शोर सुनाई नहीं दे रहा था। आगे बढ़ के मैंने इतलाई घंटी बजाई। कुछ ही देर एक सन रसीदा आदमी अंदर से निकला और मेरी तरफ देखने लगा। मैं इस मकान को किराए पे लेना चाहता हूँ। इसे देखते ही बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। उसी लम्हे उसकी बीवी भी वहाँ आ गई। ये साहिब मकान किराए पे लेना चाहते हैं। हैरत है, वो मुझे औरत घूरते हुए बोली। मैंने मकान को किराए पे देने की बात किसी एजेंट से नहीं की थी, मगर ये भी सही है कि मेरा ख्याल था कि मकान को किराए पे दे दूं। अगर आपको जहमत ना हो तो अंदर तशरीफ लाए। मैं उसके साथ ही अंदर दाखिल हुआ। उसने मुझे सारा मकान दिखाया। पुरसुकून जगह है, मैंने बेख्तियार कहा। आपने इसे पसंद किया, शुक्रिया, औरत ने कहा। और मैंने दिल में फैसला किया कि शराइत अगर ज्यादा भी मौजू हुई तो इस मकान को ले लूंगा। मगर मैंने उससे एक सवाल किया, मैडम आप इसे छोड़ना क्यों चाहती हैं? ये सुनते ही वो कुछ परेशान हो गई, लेकिन जल्दी उसने जवाब दिया, बात ये है कि यहाँ कोई मुलाजिम नहीं ठहरता। मैं आपको धोखे में रखना नहीं चाहती। मुलाजिमों के ऊपरी कमरे में पुरअसरार आवाजें आती हैं और कभी कभी यूँ महसूस होता है कि उनकी निगाहों के सामने से कोई गुजरा है। इसी वजह से वो खौफजदा होकर यहाँ से भाग जाते हैं और अब ये आवाजें 2 कमरों में भी सुनाई देती हैं। कुछ देर रुकने के बाद वो फिर से बोली, हमें यहाँ रिहाइश इख्तियार किए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। मेरे शोहर पिछले साल अपने चचा के मरने के बाद यहाँ आए हैं। बहरहाल 1 घंटे के अंदर तमाम शराइत तय हो गई और वो दिन भी आया जब खाली मकान मेरे सुपुर्द किया गया। गुबार आलूद कमरों के मुतालिक मैंने आराइश करने वालों को बताया था कि किस कमरे से कौन सा मुसरफ लिया जाएगा, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसे मैंने छेड़ना मुनासिब ना समझा और ये ज़ेरे मंजिल से जीने से कुछ फासले पे था। रात के 10 बजे मैं अपने सेक्रेटरी समेत मकान में दाखिल हुआ। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। फिर इस तारीकी में टटोल के हम रिहाइश करने वालों की सीढ़ी के लिए से गुजरे और अपने कमरे में पहुंच गए। नीचे सड़क आने जाने वालों का शोर इस वक्त यूँ महसूस हो रहा था जैसे साहिल से टकराने वाली लहरों का मुतरन्नम शोर। लैंप मेरे सिरहाने पे पड़ा था। कुछ देर मुतालिया करने के बाद बटन ऑफ किया और फिर मैं सोने के लिए लेट गया। दफतर मकान की ज़ीरी मंजिल से एक अजीब आह उभरी। मैं चौंक पड़ा। उसी लम्हे किसी कमरे का दरवाजा खुला और बंद हुआ। मेरा ख्याल था फौरन इन बंद दरवाजों की जानिब गया जिन्हें हमने बंद किया था। यकीनन ये खवा का नतीजा है, मैंने सोचा, लेकिन फौरन ही याद आया कि रात बेहद पुरसुकून है। बाग से गुजरते वक्त मैंने देखा था कि वहाँ एक पत्ता भी मुतहरिक नहीं था। चंद लम्हों बाद मेरे कानों ने दोबारा से आवाज सुनी और मैं होशियार हो गया। अब जो कुछ मैं सुन रहा था इसमें शको शुबे की गुंजाइश बहुत कम थी। नीचे जीने पे कोई भारी भारी कदमों से चल रहा था। आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चाहता था कि बटन दबा के रोशनी करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। जीने पे आहट हुई और चिड़चिड़ाहट। मुझे फौरन याद आया कि जीने का एक तख्ता है और ये उस जगह का है जहाँ से जीना मेरे कमरे की तरफ मुड़ता है। वो पुरअसरार कदम मेरे कमरे की जाने बढ़ रहे थे और साफ जाहिर था कि चलने वाला खास उजलत में नहीं है। कदमों की आवाज करीब आ गई और फिर वो पुरअसरार कदम मेरे दरवाजे के करीब आके रुके या फिर खत्म हो गए। बेचैनी और इस्तराब के आलम में इंसान का जहन अजीबो गरीब तरीके पे काम करता है। मुझे यकीन था वो बारीक चटहनी मैंने चढ़ा रखी है जो किसी दबाव या जोर को किसी हद तक रोक सकती है। मैं सोच रहा था कि इस पुरअसरार वजूद के शाने बड़े चौड़े होंगे।
ہو سکتا ہے وہ نقاب چڑھائے ہوئے ہو۔ اس قسم کے سینکڑوں خیالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں فوراً اٹھا اور آتش دان سے لوہے کی وزنی سلاخ نکال کے ہاتھ میں تھامی اور دوسرا ہاتھ بجلی کے بٹن پہ رکھ کے دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار، طویل انتظار، لمحات سرکتے رہے۔ پھر اسی لمحے میرے کمرے کے دروازے پہ کھٹ کھٹ ہونے لگی، جیسے کوئی ہستی اپنی انگلی کے جوڑ کی ہڈی سے ضرب لگاتا ہو۔ خوف اور دہشت کی شدید لہر میرے رگو پے میں اترتی چلی گئی اور جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ دل میں اس پر اسرار ہستی کا خوف جاگزی ہوا۔ ایک مرتبہ پھر وہی رگو میں خون منجمد کرنے والی آواز پیدا ہوئی، کھٹ کھٹ کھٹ۔ غیر ارادی طور پہ میری انگلی نے بٹن پہ دباؤ ڈالا تو فوراً روشنی پھیل گئی۔ میں نے دروازے کی چٹخنی گرا کے دروازہ کھولا، لیکن میرے سامنے کچھ بھی نہ تھا سوائے رات کی ہولناک تاریکی کے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ دن کی روشنی میں ہنسنا آسان ہے۔ پرکنس نے غیر معمولی سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن میں اب یہاں نہیں رہوں گا، کیونکہ اگر میں ایک رات بھی یہاں اور رہا تو خوف سے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیا تم نے بھی آوازیں سنی تھی؟ دستکی آوازیں؟ جی ہاں، پرکنس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ خیر، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس سے رائے طلب کی۔ مکان کو فوراً چھوڑ دیا جائے، لاک لگا کے کنجی مالک مکان کو دے دی جائے، کیونکہ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ نہیں، میں یہی رہوں گا اور ساتھ تمہیں بھی رہنا ہوگا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس رات ہم 10 بجے کے قریب آئے اور آتش دان کے پاس بیٹھ گئے۔ ٹھیک رات کے 1 بجے جبکہ ہم پہ گندوق کی تاری تھی، وہیں پر اسرار آواز دوبارہ سنائی دی۔ یہ کسی کے قدموں کی آواز تھی اور قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ وہ دروازے کے قریب آ کے رکی۔ چند ساتھ اور اس پر اسرار ہستی نے جو ہمارے اعصاب پہ چھائی تھی اپنی غیر مرئی انگلیوں سے دستک دی۔ کھٹ کھٹ کھٹ، وہی اعصاب شکن دستک کی آواز۔ اسی لمحے بجلی کا بلب کل بہت روشن ہوا۔ او مائی گاڈ، یہ بھوت ہرگز نہیں۔ میری سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ مکان ایک ایسا واقعہ کیونکہ وہاں ایک ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا جس سے میری رگوں میں خون سرد کر دیا۔ میں دروازے کے پاس کھڑا تھا کہ میرے سر کے قریب 3 یا 4 انچ کے فاصلے پہ وہی کھٹ کھٹ کی آواز پیدا ہونے لگی۔ اس مرتبہ یہ خوفناک اور لرزہ خیز آواز پہلے سے کہیں زیادہ واضح اور صاف تھی۔ ایک جس میں کمرے میں آیا اور دروازہ بند کیا، چٹخنی چڑھائی اور خوف و ہراس سے کانپتا ہوا بستر پہ بیٹھ گیا۔ پھر رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ صبح ہوئی تو مجھ میں ہمت پیدا ہوئی۔ میں نے کھڑکی کھولی۔ سڑک پہ زندگی رواں دواں تھی۔ میں نے کپڑے پہنے اور چبوترے پہ چلا گیا۔ میری نظر ڈھیلے تہتے پہ پڑی اور رات کے واقعات ذہن میں تازہ ہو گئے۔ میں ایک لمحے کے لیے لرز گیا، مگر یہ خوف عارضی تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے میں ہنس پڑا۔ اپنی کمزوری اور واہمے پہ مجھے بہت زیادہ ہنسی آئی۔ اسی لمحے سیکرٹری کمرے سے باہر نکلا۔ کیوں پرنکس، رات کیسے گزری؟ کیا آپ سو چکے تھے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میں خامخواہ تہمات کا شکار تھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے وہم ہو گیا تھا کہ سینے پہ کچھ چڑھ رہا ہے اور کمرے کے کباڑ پہ دستک دے رہا ہے۔ پرکس کی خوفزدگی کے عالم میں تھا۔ خیر، جیسے تیسے دن گزرا، رات آئی۔ ہم دونوں آتش دان کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک کمرے سے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر کسی تاحی کے بغیر ہم دونوں نے آتش دان سے ایک ایک سوراخ اٹھائی اور دروازہ کھول کے باہر نکل گئے۔ سکوت، موت کے جیسا پر اسرار سکوت چپا چاپا پہ حکمران تھا۔ جب میں زینے پہ پہنچا تو بولا، پرنکس، ہال کا بلب کس نے روشن کیا؟ پتہ نہیں۔ پرنکس کے لہجے سے اب بھی خوف کا اظہار ہو رہا تھا۔ آؤ اسے بجھا دیں، میں نے سرگوشی کے لہجے میں کہا، اور پھر ہم آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے، یہاں تک کہ زینے کی آخری سیڑھی تک آ گئے۔ ہمارے بائیں جانب ڈرائنگ روم تھا جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کمرے کے اندر پیتل کے برقی بٹن چمک رہے ہیں، لیکن پھر ایک حیرت انگیز بات ظہور میں آئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی بٹن یکے بعد دیگرے دبنے لگے اور روشنی پھیل گئی۔ پھر روشن کمرے میں ایک نہایت عجیب شیطانی کہکہے کی آواز گونجی، جس کی آواز کئی لمحوں تک چکراتی رہی۔ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دہشت سے جسم میں لرزش پیدا ہو گئی۔ آواز لمحہ بلمحہ قریب آنے لگی اور پھر ہم اپنے اپنے کمروں کی طرف دوڑ پڑے۔ دوسری رات ہوٹل سے کھانا کھانے کے بعد میں نے پرنکس سے پوچھا، تم نے کیا سوچا ہے؟ پرنکس نے بڑے یقین کے ساتھ کہا، میں نے ایک خوفناک کتا منگوا لیا، اور میں یقین سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر وہ پر اسرار ہستی انسان ہوئی تو اس کی خیر نہیں۔ مگر پرنکس، میں نے کہا، فرض کرو اگر وہ بھوت نکلا تو؟ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بھوت روشنی میں نمودار نہیں ہوتے، لیکن تم ان پر اسرار قدموں کے بارے میں کیا کہو گے جو بالکل زینے کے نزدیک آ گئے تھے؟ ہاں، یہ بات الجھن کا باعث ہے۔
کیونکہ آواز واضح تھی میں نے سنا ہے کہ یہ بالکل محسوس نہیں ہوتے اور فضا میں پرواز کرتے ہیں، لیکن یہ بھوت ہرگز نہیں انسان ہے جو ہمیں کسی نہ کسی سبب سے اس جگہ سے بھگانا چاہتا ہے۔ تو گویا تم اسے پکڑنے کے لیے وہ خونخوار کتا لائے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری ترکیب یہی ہے نا کہ آج رات وہ بدماش یہاں آئے تو تمہارا کتا اسے خونخوار جبڑوں میں جکڑ لے۔ پرنکس نے اسپات میں سر کھلا کے جواب دیا۔ وہ اپنی ترکیب پہ مطمئن نظر آ رہا تھا، مگر مجھے اس کی ترکیب پر اطمینان نہیں لگی، نہ جانے کیوں۔ جب وہ کتا مکان میں داخل ہوا تو خوشی سے ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہم اسے یہ دیکھنے کے لیے نچلی منزل میں لے گئے کہ دروازے بند ہیں یا نہیں۔ کتا ہر کمرے میں ناک سکیڑ کے بھونکتا تھا، یقیناً اسے بلیوں اور چوہوں کی مہک محسوس ہو رہی تھی، لیکن ایک جگہ اس نے پرنکس کو حیران کیا۔ جب ہم صحن سے ہو کے آئے تو چھوٹے کمرے کی چوکھٹ کے پاس پہنچے جس کو آرائش کرنے والوں نے چھوا تک نہ تھا۔ اندر داخل ہو کے پرنکس نے دیا سلائی جلائی، مگر کتا دہلیز کے پاس رک گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ خام رہا تھا، اس کے جسم کے بال کانٹوں کی طرح کھڑے ہو گئے تھے۔ دیا سلائی بجھ گئی۔ چاند کی مدھم روشنی میں ہم نے دیکھا کہ کتے کی آنکھیں معمول سے بری ہو گئی ہیں۔ ہم دونوں واپس آئے، کتا بھی ہمارے ساتھ تھا، وہ اب بھی لرز رہا تھا۔ کچھ دیر تک ہم خاموش بیٹھے رہے، پھر اچانک پرنکس نے میرا بازو ہلا کے کہا، یہ آواز کیسی تھی؟ مگر میں نے کچھ نہ سنا تھا۔ کتا بھی ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اسی لمحے زیریں منزل سے کسی کے قدموں کی خوفناک آواز آئی۔ میں نے نہایت غور سے سنا کہ قدم پہلے کھانے کے کمرے کی جانب اور پھر زینے کے قریب پہنچ کے رک گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کا رخ اوپر کی طرف ہو گیا۔ پرنکس کا چہرہ خوف کی وجہ سے سفید تھا۔ یکایک دروازے پہ کسی نے زور سے ٹوکر ماری اور نہایت قریحہ آواز میں کہا گیا، اس گھر میں کیا ہنگامہ برپا ہے؟ ساتھ ہی چٹانیں ٹوٹ گئی۔ دروازہ کھل گیا۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ایک پولیس مین کھڑا تھا۔ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ پولیس مین نے سخت لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ابھی 5 منٹ بیشتر تم لوگوں میں سے کسی نے اوپری دروازہ بند کر کے لاک چڑھایا۔ پہلے چکر میں ادھر ادھر سے گزرتے ہوئے میں نے چیک کیا کہ تم میں سے کسی نے چٹہنی کھول کے دروازہ کھولا، اور جب میں صحن میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گزرگاہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور تمام بلب روشن ہیں۔ اس وقت ایک خالی گھر میں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ آخر کیا ماجرا ہے؟ مجھے یقین تھا کہ اس وقت روحانی کرشموں کا ذکر فضول ہے، چنانچہ میں نے نرم لہجے میں کہا، محترم ہم نے ہرگز غفلت نہیں کی، ہم احتیاط سے دروازے کی چٹہنی بند کر چکے تھے۔ یہ دروازہ کیسے کھلا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں یہاں کے چپے چپے کی تلاشی لینا ہوگی، میرے خیال میں یہاں ضرور کچھ چھپا ہوا ہے۔ پولیس مین کے کہنے پہ ہم نے چھت سے تہانوں تک ہر جگہ دیکھی، کتا بھی ہمارے ساتھ تھا۔ پولیس مین نے ہر چیز پہ تیز نگاہ ڈالی، کتا ہمارے ساتھ اس کمرے میں نہ گیا جس میں ایک دفعہ پہلے وہ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ پولیس مین نے چند باتیں اپنی ڈائری میں نوٹ کی اور چلا گیا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد ہم اپنے اپنے بستر پہ دراز ہو چکے تھے۔ پولیس مین کے معائنے کے بعد ایک ہفتہ آرام سے گزرا، کیونکہ کوئی پراسرار واقعہ ظاہر نہ ہوا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے دوستوں کو کھانے پہ مدعو کیا۔ جب ہم آتش دان کے گرد بیٹھ کے قہوہ سے شغل کرنے لگے تو اسی لمحے بلوری پیالے سے کھٹ کھٹ کی آوازیں نکلنے لگی۔ میرے ایک دوست نے یہ سن کے مشورہ دیا کہ ہمیں ایک میز کے گرد بیٹھ کے بھوت سے اپنے نام کے خجے کرانے چاہیے۔ میں نے اس کے مشورے کو قبول کیا اور ایک سادہ کاغذ اور پینسل لے کے بلند آواز سے کہا، میں الف سے لے کر یہ تک تمام حروف پڑھتا ہوں، برائے مہربانی آپ جس حرف پہ ٹھہرنا چاہیں تو دستک دیتے۔ مثلا اگر آپ نے جیم سے شروع ہوتا ہے تو آپ دوسری حرف پہ دستک دے دیں۔ آخر میں تمام حروف پڑھ کے سناؤں گا، اگر بالکل درست ہوں تو 3 بار دستک دیں، اگر غلط ہوں تو صرف 1 بار۔ پھر اس طریقے سے جو پیغام ہم تک پہنچانا ہے وہ یہ تھا، میں کارل کلنٹ تھا، 120 سال پہلے میں یہاں رہتا تھا، اگر زیریں منزل کے کمرے خالی کر دو تو تمہیں مزید باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ ہم فوراً زیریں منزل کے اس کمرے میں گئے جہاں پرنکس کا کتا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کمرے میں بجلی کا انتظام نہ تھا، اس لیے میں نے موم بتی روشن کی اور مینٹل پیس پہ رکھ دی۔ ابھی ہمیں کرسیوں پہ بیٹھے کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ کھٹ کھٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی، مگر اس دفعہ آواز پہلے سے تیز اور دیوار کے وسمے سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی، اور اس مرتبہ پیغام یہ تھا، میں ہوں کارل کلنٹ، ایک زمانے میں اس گھر کا مالک تھا اور پہلے میں نے لیڈی کو قتل کر کے دفن کیا تھا۔ لیڈل کون؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ آرتھر لیڈل، کیا آپ کسی قسم کی مدد چاہتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے بعد موم بتی ایک دم بجھی اور تاریکی میں تیز سسراہٹ سنائی دینے لگی۔
اگلی صبح میں نے مکان سے متعلق سرکاری کاغذات دیکھے۔ ان کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلا کہ 1740 اور 1800 کے درمیان اس گھر کا قدیمی حصہ ایک قسم کی کاش والی زمین تھی، جس کا مالک ایک جرمن کارل کلنٹ تھا۔ آرتھر لیڈل آخری مرتبہ اس شخص کے ساتھ تھا، مگر بعد میں اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ چند سال کے بعد اس کارل کلنٹ کے تمام نشانات صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے۔ اس کے بعد اس جگہ نے کئی چولے بدلے۔ چند ہفتے مزید سکون سے گزرے۔ بالآخر میں نے خالی کمرے کا مصرف لینے کا فیصلہ کیا اور وہاں بجلی کے تار جڑوائے، مگر اسی رات میری خوابگاہ کے دروازے پہ نہایت زوردار دستکیں ہوئی۔ دوسرے دن میں نے پکا ارادہ کیا کہ اس راز کو حل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ میں نے مشہور چشم معمول، جو شخص روحوں کو بلانے پہ قادر ہو، شیسل ہسک سے رابطہ کیا اور اسے اپنے ہاں آنے کی دعوت دے دی۔ 9 بجے شب تک احباب وغیرہ پہنچ گئے۔ میں نے کھانے کے کمرے میں لے گیا، معمول کو درمیان میں بٹھایا، روشنیاں گل کر دی گئی سوائے ایک چھوٹے سے لیمپ پہ جس پر شیڈ پڑا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد روح کا ظہور ہونا شروع ہوا اور اس پر اسرار ہستی نے انگلیوں سے شیشے کے جھاڑ اور دیوار سے ملحق آئینے پہ کھٹ کھٹ کی قدموں کی آواز بھی بڑھنے لگی، جو چھوٹے کمرے سے آ رہی تھی۔ پھر کمرے کے اندر ابرسا بننے لگا جو بدتریس بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ سر اور شانے ابھرے اور بالآخر انسانی سائے کے نقوش واضح ہو گئے۔ میرے سامنے کارل کلنٹ موجود تھا۔ اس کی غمزدہ آنکھیں، افسردہ چہرہ دلی کیفیات کا ترجمان تھا۔ میرے دل میں ہمدردی کے جذبات ابھرتے چلے گئے۔ آخر کچھ دیر کے بعد آواز آئی، سرگوشی جیسی پر اسرار آواز، تم یہاں کیوں جمع ہو اور کیا چاہتے ہو؟ یہ میرے دوست ہیں، میں نے کہا۔ کیا آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ میں کارل کلنٹ ہوں۔ ایک ساتھ کی بھی تاخیر ہوئے بغیر کہا گیا۔ 120 سال پہلے میں یہاں رہتا تھا، مگر تم اس مکان میں کیوں آئے؟ کیونکہ مجھے آپ کا مکان پسند آیا ہے اور شاید میں آپ کی کچھ مدد بھی کر سکوں۔ میری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، مغموم لہجے میں کہا گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے آرام میں خلل پیدا کرو۔ یہ مکان فوراً خالی کر دو، مگر شاید تمہیں سکون نہیں، ورنہ ہمیں یوں راتوں کو ڈرایا نہ کرتے۔ میں مجبور ہوں، جس رات سے میں مرا ہوں اسی جگہ رہتا ہوں۔ تو کیا لیڈل کو آپ نے قتل کیا تھا؟ ہاں، وہ میری محبوبہ پہ بری نظر رکھتا تھا۔ مجھے چارلٹ سے بے انتہا محبت تھی، جس کا اندازہ تم لگا نہیں سکتے۔ لیڈل نے اسے سبز باغ دکھانے کی کوشش کی۔ ایک رات وہ اپنی حد سے تجاوز کرنے ہی والا تھا کہ میں نے اسے ختم کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے پاگل کتے کو ختم کیا جاتا ہے۔ لوگ میرے اس فعل کو قتل کہتے ہیں، مگر یقین کرو اگر لیڈر اور میں دوبارہ بھی زندہ ہو جائیں تو پھر بھی میں اسے قتل کرنے میں دیر نہ لگاؤں گا۔ مگر چارلز کا کیا بنا؟ وہ کچھ عرصے بعد مر گئی تھی۔ اس نے لیڈر کی لاش چھپانے میں میری مدد کی اور پھر بعد میں راز فاش ہونے کے خوف سے وہ فکر مند رہنے لگی۔ اسی فکر نے اس کی جان لے لی۔ اس کی لاش قبرستان میں دفن ہے، جو قریب ہی دائیں جانب واقع ہے۔ اور تمہارا انجام کیا ہوا؟ چارلز کے مرنے کے بعد میں مغربی جرمنی چلا گیا، لیکن ایک لمحہ بھی سکون نہ ملا۔ تنگ آ کے میں نے خودکشی کر لی اور پھر ایک دن مجھے یہ احساس ہوا کہ جیسے میں کسی گہری نیند سے بیدار ہوا ہوں۔ جس کمرے میں میں بیدار ہوا وہ زیریں منزل والا کمرہ تھا۔ مگر کیا تم کہیں اور نہیں جا سکتے؟ نہیں، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ یہی تو ایک جگہ ہے جہاں میں نے اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات گزارے۔ مجھے اپنے جسم سے بھی نفرت ہے جو میں تابوت میں چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے یہی سکون ملتا ہے۔ اپنے جسم میں واپس آؤ، شاید تمہیں نیند اور سکون ملے۔ جس کمرے میں ہوں وہاں مجھے نیند نہیں آتی، بلکہ کہیں بھی نیند نہیں آ سکتی۔ میں اب تک اسی طرح بے چین رہوں گا، شاید یہی میری سزا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جواب دیا گیا، نچلی منزل کے چھوٹے کمرے کو چھوڑو، شام ہوتے ہی اس کے اندر کوئی نہ جائے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میرا وعدہ ہے کہ تمہیں کبھی بھی پریشان نہ کروں گا۔ اس کے بعد کارل کلنٹ کی روح غائب ہو گئی اور میں نے اسی وقت اس کمرے کو لاک کیا اور کبھی نہ کھولا۔ پھر 1 سال کے بعد جب میں لندن سے جانے لگا تو ایک مرتبہ پھر میں نے مجلس کرائی تاکہ کارل کلنٹ کا شکریہ ادا کروں۔ کارل کی روح فوراً نمودار ہوئی۔ میں نے کہنا شروع کیا، کارل میں اس جگہ سے جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آخری مرتبہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے دوسرے لوگ اس مکان میں آ کے رہیں، میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ کچھ دیر کے بعد جواب ملا، میرے دوست، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ مرنے کے بعد تم واحد شخص ہو جس کے دل میں میرے لیے سچی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے۔ تمہیں چھوٹے کمرے کے تختوں کے پیچھے چارلٹ کی تصویر مل جائے گی۔ اسے نکال کر نئے مکان میں کسی دیوار پہ آویزہ کرنا۔
اور جب تم اس دنیا سے نکل کر سائے کی دنیا میں آؤ گے تو کم سے کم 2 ساتھی تمہارے استقبال کے لیے ضرور موجود ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے چارلز کی تصویر کو نکالا جس کی نشاندہی کارل کلنٹ کی روح نے کی تھی۔ اسی وقت بھی وہی تصویر میری نظروں کے سامنے آویزاں ہے، جبکہ میں یہ سچی پر اسرار کہانی ان صفحات پہ منتقل کر رہی ہوں۔